खबर वो जो सच पर मुबनी हो। बात होगी अवामी मसाइल पर। हकीकत जो कोई ना दिखाए वो हम दिखाएंगे। हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे आपके सवाल। रियल टॉक मोहम्मद बिन खालिद के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियल टॉक, मैं हूं मोहम्मद बिन खालिद। डेरा इस्माइल ख़ान में सूबाई हुकूमत की जानिब से सानिया सवात की आड़ में तजावुज़ात के नाम पर दरियाए सिंध किनारे पर जो है लोगों की दुकानें गिराई गई, होटल गिराए गए, लोगों की जायदादों को नुकसान पहुंचाया गया। आज इन मामलात के ऊपर हम बात करेंगे और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डेरा इस्माइल ख़ान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट हैं मलिक फ़रहान अफजल डब साहब, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रहान भाई। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो आपने हमें वक्त दिया और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद भी देता हूँ जो आपकी वाइफ को सीट बहाल हुई है। पहले तो इस सीट के हवाले से सर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सीट बहाल किस तरह हुई और अभी भी पीटीआई के लोग जो है वो इन सीटों के ऊपर, ये जो रिज़र्व सीटें थी, इन पर जो है वो अपना ही दावा ज़ाहिर कर रहे हैं। पहले इस हवाले से बात करने सर। बहुत शुक्रिया मोहम्मद भाई। देखें, इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है और इलेक्शन का जितना भी प्रोसेस होता है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो सूबाई या कौमी असम्बली का हो या सेनेट का हो, फिर सेनेट में बाई इलेक्शन हो या कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में बाई इलेक्शन हो, उसका एक अपना एक तरीक़ाकार है जो हुकूमत पाकिस्तान में मौजूद नुमाइंदों ने उसको पास किया 1973 के आइन के मुताबिक। फिर उसमें तरमीम हुई तो इलेक्शन कमीशन वाज़ेह तौर पे कहता है कि जो भी सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा लेती है, जिस जमात को एक इंतखाबी निशान अलाट होता है, वो जमात वहाँ पर जाके एक प्रायोरिटी लिस्ट अपने सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस में जमा करवाती है, जिसको रिटर्निंग ऑफिसर डिक्लेयर करते हैं इलेक्शन कमीशन उनके पास। जब 2024 का इलेक्शन हुआ, उसमें तहरीक इंसाफ इलेक्शन में थी नहीं, आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे थे वो लोग। जीतने के बाद, कामयाब होने के बाद उन लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ज्वाइनिंग की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वो जमात है जिसका अपना जो सरबराह था वो भी आज़ाद इलेक्शन लड़ा था। और उसके बाद ना तो उनकी कोई प्रायोरिटी लिस्ट थी, ना ही उनका कोई इलेक्शन कमीशन में एक नामजदगी जमा थी। उन्होंने उसको पहले दिन से जो तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, जो सीनियर सियासतदान हैं, वो इस चीज़ को समझते थे कि ये सीटें में नहीं मिल सकती। उसके बाद ये सीटें जो है मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हैं। इसमें यह भी मैं आपको बताता चलूँ कि अगर 266 जनरल सीटें हैं और अगर किसी जमात में एक बंदा किसी सियासी जमात का जीतता है और 265 आज़ाद जीतते हैं और 265 3 दिन में किसी सियासी जमात में शामिल नहीं होते, तो जितनी भी 70 रिज़र्व सीटें हैं मखसूस फ़ीमेल की और मिनॉरिटी की, वो एक ही जो MNA है पार्टी का उसी के पास जाएंगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो अभी कहते हैं कि जी किसी के पास एक MNA और 2 सीटें और किसी को ज़्यादा 4 MP हैं और 6 सीटें। ये चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ इन PTI के जो नाहल और सोशल मीडिया तक सिर्फ महदूद जो लोग हैं, गैर सियासी लोग हैं, ये उनकी बातें हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, अभी सूबाई हुकूमत की जानिब से डेरा इस्माइल ख़ान में भी और पूरे सूबे के अंदर जो हालिया सानिया सवात का जो वाक़या पेश है, उसकी आड़ में जो है दरियाए किनारे जो पिकनिक पॉइंट्स बने हैं उनको गिराया जा रहा है तजावुज़ात के नाम पर। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी देखें, बिल्कुल मैं इस्लामाबाद में ही था कल। मैंने जब देखा ये सारा सिस्टम, मैं उसी मसले के लिए ही आया था। डी खान में आपको पता है कि एक वहद तफरी गाह है, दरिया सिंध का किनारा है, जहाँ पर हमारे लोग फीमेल्स फैमिलीज़ वो असर के टाइम या शाम के टाइम आउटिंग के लिए निकलते हैं, पिकनिक के लिए निकलते हैं। सानिया सवात में जो सुस्ती और जो नाअहली दिखाई गई है वज़ीर आला की तरफ से, क्योंकि ये टूरिज़म की जो मिनिस्ट्री थी वो भी इन्हीं के पास थी, तो उसको छुपाने के लिए फिर उन्होंने और कुछ अपने उनके जो अरमान थे, काफ़ी अरसे से उनकी ख्वाहिश थी कि वो इस इलाके में जो है फ्रंट पर ज़मीनें ले और यहाँ पर वो अपनी मार्केटें और प्लाजे बनाना चाहता था, लेकिन वो यहाँ पे उसको ज़मीन नहीं मिल रही थी। तो उसी आड़ में उसने ये कोशिश की और उसने AC को जो है कहा कि आप जाएं और ये दुकानें गिरा दें। देखें आप, दुनिया बड़ी तरक्की कर चुकी है। आज लोगों ने सहराओं में आइसलैंड बना दिए हैं,
لوگوں نے سمندر کے اندر 200 میل تک شہر آباد کر دیے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا جو ہے نا چاند پہ پہنچ چکی ہے، مریخ پہ پہنچ چکی ہے، اور ہم لوگ جو ہے دریائے سندھ کے کنارے لوگوں کی ذاتی ملکیتیں جو ہیں اس پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہی سیلاب آئے گا اور لوگوں کو بہا کے لے جائے گا۔ دو چیزیں دیکھیں ہوتی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ 2013 سے تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، بالکل نخلستان پارک وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے فنڈ سے بنا، بالکل کروڑوں روپے لگائے گئے۔ آپ نے وہ جگہ دیکھی ہے، ڈی خان کے لوگوں نے دیکھی ہے کہ وہ فلڈ جھیل جو ہے دریا خان برج کے ساتھ مین جگہ ہے جہاں پر سال کے 12 ماہ پانی بھی رہتا ہے، اور وہاں پر خطرہ بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ فلڈ جھیل ہے۔ وہاں پر جب بھی پانی کا بہاؤ بڑھے گا تو اس جھیل میں پانی ریزرو ہوگا، وہ ریزرو جھیلیں بنائی گئی انہوں نے۔ اسی جھیل کے کنارے پر انہوں نے فیملی پارک بنا دیا نخلستان کے نام سے، جس پر کروڑوں روپے انہوں نے خرچ کر دیے۔ اگر آپ مجھے ذاتی زمین پر گھر بنانے کی اجازت نہیں دیتے، جس میں پیسے بھی میرے ہیں، رہنا بھی میں نے ہے، یا دکان بھی میں نے بنانی ہے، نفع ہوگا نقصان ہوگا میرا ہوگا، وہ آپ بغیر کسی اس کے آ کے میری گرا رہے ہیں دکانیں، اور نخلستان وہ آپ میرا جو پیسہ ہے، جو میری قوم کا پیسہ ہے، جو پاکستانیوں کا پیسہ ہے، جو ہمارے ٹیکسز سے ہوتا ہے، وہ آپ وہاں پر لگا رہے ہیں، آپ کو کس نے اجازت دی؟ دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ مارکیٹیں ناجائز بنائی گئی ہیں تو یہ تو لوگوں کی ملکیت ہے۔ ہر بندہ اپنا، کسی نے یہ کلیم نہیں کرنا کہ آپ نے میری دکانیں گر گئیں اور مجھے آپ اس کا جو ہے نا کلیم دیں، یا حکومت پاکستان جو ہے نا میرا نقصان پورا کرے، نہ تحریک انصاف نے کبھی پورا کیا ہے۔ آپ چشمہ سے لے کر رمک تک چلے جائیں، کچے کا بیلٹ ہے جس میں سینکڑوں سکول ہیں، درجنوں سکول تحریک انصاف کے ٹائم میں وہاں پر بنے ہیں، جس میں لوگوں کو نوکریاں دی گئی ہیں، جس میں نئے لوگ بھرتی ہوئے ہیں، جن میں سولرائزیشن کی گئی ہے، اور وہ ریور بیلٹ ہی ہے۔ ان کی بیک سائڈ پہ بھی پانی ہے، فرنٹ پہ بھی پانی ہے، اور وہاں پر انہوں نے سکول بنائے۔ کس قانون اور کس سسٹم میں انہوں نے بنائے؟ جب میں اپنی زمین پر بن کے ساتھ، جو کہ دریا سندھ سے تقریباً 10 میل، میرا خیال میں 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، یہاں سے پانی، وہاں پر آپ نے میری آ کے دکانیں گرانا شروع کر دی ہیں، لوگوں کی دکانیں گرانا شروع کر دی ہیں، اور آپ نے وہاں پہ اسکول کس وجہ سے بنائے ہیں؟ وہ گورنمنٹ کا پیسہ آپ نے کیوں لگائے؟ آپ نے کچے کے علاقے میں BHUs اور بلیک ٹاپ روڈ بنانے کی کوشش کی ہے اور شنگل ڈالے ہیں، کس لیے ڈالے جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ریور بیلٹ ہے؟ دوسرا، آپ کے وہ معصوم جو ابھی جیل میں ہے، قیدی 804 ہے، اس نے بلین ٹریز کا نعرہ لگایا۔ آپ نے کچے کے علاقے میں جا کر آپ دیکھیں، تھپ چپک میں جا کر دیکھیں، آپ نے دریا کے بیلٹ میں درخت لگا دیے، آج وہاں پر پانی کا کٹاؤ ہے، اور وہی درخت گر رہے ہیں ادھر ہی، اور نقصان ہو رہا ہے۔ وہاں پر آپ نے لوگوں کو بھرتی بھی کیا، آپ نے وہاں پر ٹیوب ویلز بھی لگائے، آپ نے ٹریکٹر بھی چلائے، پودے بھی لگائے۔ جب وہ پودے بڑے ہوئے تو آج وہاں پہ کٹائی ہو رہی ہے۔ میرے پاس ویڈیو ثبوت ہیں، میرے پاس آڈیو ثبوت موجود ہے، میرے پاس ہر چیز موجود ہے۔ محرم کے بعد ریکارڈ پہ بھی لاؤں گا۔ اور علی امین گنڈاپور کے رشتہ دار نے جو بلین ٹریز میں جو درخت کاٹے ہیں اور ریت اٹھائی ہے، جو ٹرالیاں لوڈ کی ہیں، اور فشریز کے نام پر جو اس نے وہ ٹھیکہ لے کے ریت چوری کی ہے کسٹم جھیل میں، اس کی ویڈیوز میرے پاس ہیں، ثبوت میرے پاس ہیں۔ کون کون وہاں پر بیٹھا رہتا ہے، کون کون سے سیاسی لوگ، کون کون سے سرکاری لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں، سر چیزیں میں یہ محرم کے بعد انشاءاللہ آپ میڈیا کے دوستوں کے سامنے شیئر بھی کروں گا۔ مقصد یہ ہے کہ اب اگر اب کل حکومت پاکستان نے ججوں سے کو بٹھایا ہوا ہے، جج نے اسٹے آرڈر دے دیا ہے کہ بھائی فی الحال اس کام کو روک دیں، 14 دن کا اسٹے ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ AC صاحب وہاں پر اسٹے پھاڑ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں جج کو نہیں مانتا، اور جج کو بلائیں، پبلک کے سامنے انہوں نے کہا ہے۔ اگر AC ڈیرا جج کو نہیں مانتا اور عدالت کا حکم نہیں مانتا، تو میرے تو بچوں کا رزق ہے۔ جب کوئی بندہ بدماشی کرتا ہے اور غیر قانونی کام کرتا ہے اور زور زبردستی میری جگہ گرانے کی کوشش کرتا ہے، میری مارکیٹ گرانے کی کوشش کرتا ہے، میں تو اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سر، اب یہ جو نقصان ہوا ہے، جتنا کروڑوں میں نقصان ہوا ہے لوگوں کا، اس کا ازالہ پھر کون کرے گا؟ دیکھیں جی، اس کا ازالہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور AC ڈیرا جو ہے موجودہ، ان کا حق بنتا ہے وہ اس کا ازالہ کریں، اور لوگوں کا جو حق ہے ان کا حق ان کو ادا کرے۔ کروڑوں روپے کی دکانیں گرا دی گئی ہیں بغیر کسی نوٹس کے، بغیر کسی پوچھ کے، بغیر کسی اطلاع یابی کے۔ اگر دیکھیں اب قانون بنانا اور قانون سکھانا جو ہے نا، اس میں بڑا فرق ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب، یہاں پر لوگ بچے نہیں ہیں، اب دنیا بڑی تیز ہو چکی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، سپریم کورٹ کے آرڈر میں آپ لے کر آئیں کہ میری جگہ گرانے کا آرڈر لکھا ہوا ہے، اس میں منشن ہوا ہے،
آپ مجھے لے کر آئیں کہ آپ نے مجھے نوٹس دیے، تمیل ہوئی ہے اس کی، آپ کسی جگہ پہ دکھا دیں کہ کسی بندے کو تعمیل ہوئی ہو، کسی کو نوٹس ملا ہو، آپ 3 نوٹس دیتے، اس کے بعد وہی آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ عدالت جاتے، عدالت فیصلہ کرتی کہ یہ جگہ گرانی ہے یا نہیں گرانی، لیکن آپ نے زیادتی کی ہے، اور یہ زیادتی کا بدلہ انشاءاللہ ہم ان سے لیں گے اللہ کے حکم سے۔ تو انشاءاللہ اب ظلم کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اندھیری رات ختم ہو گئی، اجالا ہونے والا ہے انشاءاللہ محرم کے بعد، انشاءاللہ عدم اعتماد بھی آئے گا، اور اس سے انشاءاللہ ڈی خان کے لوگوں کی اور کے پی کے لوگوں کی جان بھی چھوٹے گی۔ اچھا سر، آخر میں بتاتے جائیے گا، ڈی خان میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ بننے جا رہا تھا، تقریباً 2-3 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ فلائی اوورز بن رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ فلائی اوورز کے پلرز کے لیے کچھ 2-3 جگہوں پر جو ہے وہ ریت کے گٹو ٹھہرا کر اور وزن چیک کیا گیا، لیکن کوئی پراپر ہمیں ورک نظر نہیں آ رہا۔ اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ فلائی اوور کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بریجز میں نہیں سمجھتا کہ کوئی 1-2 برج جو ہے نا بہت بڑا وہ سسٹم ہے۔ جی، پہلی بات ہے کہ ضرورت نہیں ہے، ٹیکنیکلی طور پہ آپ دیکھ لیں، بالکل نہیں ہے۔ ڈی خان ہمارا شہر ہے، یہاں کے لوگوں کا بھی پتہ ہے، ہمیں گلیوں کوچوں کا بھی پتہ ہے، آبادی کا بھی پتہ ہے کہ کس نے کس طرح رہنا ہے۔ آج جو آپ نے دکانیں گرائی ہیں، اسی روڈ کو اگر آپ چوڑا کر دیں، تجاویزات اس روڈ سے ختم کر دیں، جی، اسی روڈ پر اگر آپ 4 روڈ بنا دیں سرکولر روڈ پہ، تو فلائی اوور کی نہ ضرورت ہے نہ ٹریفک جام ہونے کی وہ ہے۔ آپ سرکولر روڈ جو توپا والی سائڈ پہ ہے وہ دیکھ لیں، اگنوس پارک کے سامنے ایک سائڈ پہ آٹومیٹکلی روڈ کافی چوڑا ہے، جی، پارک والی سائڈ پہ آپ تھوڑا اس کو چوڑا کریں جی، تو لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا، خرچہ بھی کم ہوگا اور سسٹم بھی ہوگا۔ فلائی اوور تو آپ بنائیں گے، پہلے تو 5 سال قوم کو ذلیل کریں گے، جیسے آپ نے BRT میں کیا پشاور میں، اس کے بعد وہی فلائی اوور جب آپ کا بن جائے گا اس کو دیکھتے ہیں کہ کتنا چوڑا آپ بنا رہے ہیں۔ جی، آپ نے قوم کو یہ تو نہیں پتا فلائی اوور ہم بنا رہے ہیں، یہ بھی تو بتائیں نا کہ وہ کتنا ہے، جی، اس کا سائز کیا ہے، اس پہ کتنی گاڑیاں جو ہے نا کراس ہو سکتی ہیں، کتنی گاڑیاں جا سکتی ہیں۔ اگر ایک گاڑی کراس ہو سکتی ہے اور ایک جا سکتی ہے اس فلائی اوور پہ، جی، اور وہ فلائی اوور آپ بنا رہے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ یہاں پر ایک گاڑی کھڑی ہو جائے تو اس کا مطلب ہے فلائی اوور جام ہو گیا۔ بالکل، پھر جب وہ گاڑی نکلے گی یا آپ اس کو فلائی اوور سے نیچے پھینکیں گے جی، تو اس کے بعد جائے گی ٹریفک آگے۔ تو یہ بھائی جان میرے خیال میں تو قوم کے ساتھ ڈی خان کے لوگوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ ڈی خان کے لوگوں نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ساتھ خود زیادتی کی ہے ان کو ووٹ دے کر، اور انشاءاللہ بہتر ہوگا بھی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ جیسے ایک ان کا بیٹھا ہوا ہے اڈیالہ جیل میں، جی۔ وہ بھی ادھر ہی سڑتا رہے گا، مرتا رہے گا اور پڑا رہے گا، پھر سزا کاٹے گا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان پیپلز پارٹی ڈیرہ اسماعیل خان کے پریزیڈنٹ ملک فرحان افضل ڈاب صاحب، ان کے ساتھ ہم نے گفتگو کی ہے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ خبر وہ جو سچ پر مبنی ہو، بات ہوگی عوامی مسائل پر، حقیقت جو کوئی نہ دکھائے وہ ہم دکھائیں گے، حکمرانوں تک پہنچائیں گے آپ کے سوال۔ ریئل ٹاک محمد بن خالد کے ساتھ۔